डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पिछले वीडियो में हमने गालिब साहब की एक गज़ल का मुताला किया था और उसकी तशरीह की थी। आइए चलते हैं गालिब की अगली जो गज़ल है, क्यों जल गया न ताब रुख यार देख कर। इस गज़ल के अशार का मुताला करते हैं और इसकी तशरीह करते हैं और देखते हैं कि इस गज़ल के अशार में गालिब ने कौन से ख़यालात का इजहार किया है। पहला शेर देखते हैं कि क्यों जल गया न ताब रुख यार देख कर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। ताब रुख यार, यहाँ आप देखिए इजाफत लगी हुई है ज़ेर की, और दो इजाफतें हैं, एक ताब की बे के नीचे, दूसरे रुख की खे के नीचे, और तीसरा लफ्ज़ यार। तो तीन अल्फाज को यहाँ जोड़ा गया है इजाफत से। यार का मतलब है महबूब, रुख का मतलब चेहरा, और ताब का मतलब उसकी चमक। तो इसको तीनों अल्फाज को हम उल्टा पढ़ेंगे, यार से पढ़ेंगे। यार यानी महबूब के चेहरे की चमक, महबूब के चेहरे का नूर। तो पहला मिसरा कहता है कि क्यों जल गया ना ताब रुख यार देख कर, मैं अपने माशूक के चेहरे का नूर देखकर क्यों नहीं जल गया, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। अब देखिए जलना जो है वो पहले मिसरे में भी आया है। पहले मिसरे में जो जलना आया है कि क्यों जल गया, तो वो जलना यानी फिजिकली मेरी आंखें क्यों नहीं जल गईं, या उसके मेरे महबूब के हुस्न के नूर से, उसकी ताब से, उसकी चमक से मैं क्यों नहीं जल गया। तो यहाँ वो जलना है। और यहाँ जो दूसरा वाला जलना है वो मिसाल के तौर पर है, मुहावरे के तौर पर हम कहते हैं ना, वो मेरी बातों से जलता है ना, ये वो वाला जलना है। तो यहाँ दूसरे मिसरे में शायर जो है वो कह रहा है कि मुझे जलन हो रही है अपनी ताकत दीदार, दीदार की ताकत, देखने की क़ुव्वत, मेरी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत, उसके हुस्न को देखने की जो सकत थी, ताकत थी, उसको देखकर मैं जल रहा हूँ, यानी रश्क कर रहा हूँ, अपनी इस ताकत पर रश्क कर रहा हूँ, अपनी इस ताकत पर जो है वो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैं उसके चेहरे की खूबसूरती का नूर, उसके चेहरे की खूबसूरती देख कर जल क्यों नहीं गया। तो अपनी इस देखने की क़ुव्वत, अपनी इस बसारत की क़ुव्वत पर मुझे जलन हो रही है, मुझे रश हो रहा है कि मेरी ये क़ुव्वत दीदार जो है, ताकत दीदार जो है वो कितनी अच्छी है। तो यहाँ जल जो लफ्ज़ है, जल और जलता और जलना, ये दोनों अलग अलग मानों में इस्तेमाल किया गया है, जिससे भी मिसरे की खूबसूरती, शेर की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। दूसरा शेर देखें कि आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे। आतिश परस्त, परस्त का मतलब होता है परस्तिश करने वाला, आतिश का मतलब आग, मजूसी, जो लोग आग की पूजा करते हैं उनको आतिश परस्त कहते हैं। तो आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां, जहां वाले, अहल का मतलब वाले, अहले जहां, जहां वाले, दुनिया वाले, दुनिया वाले मुझे, अहले जहां मुझे आतिश परस्त यानी मजूसी कहते हैं, आग की पूजा करने वाले कहते हैं। क्यों? दूसरा मिसरा इसकी वजाहत कर रहा है कि सरगर्म में नालहाए शरर बार देख कर। सरगर्म का मतलब होता है मसरूफ़ रहना, बिजी रहना। मैं सरगर्म हूँ किस में? नालहाए, मैं इस बात में, नाला का मतलब होता है रोना, फरियाद करना। मैं हमेशा अपने माशूक की जुदाई की वजह से जो है हमेशा रोता रहता हूँ, आहो फुगा में मसरूफ़ रहता हूँ, हमेशा अफसोस में रहता हूँ। और मेरे जो नाले हैं, मेरे जो ये आंसू हैं, मेरी जो फरियाद है, ये ऐसी है जैसे इससे मैं शरर निकल रहे हूँ, शरारे निकल रहे हूँ। जब आदमी ज़्यादा रोता है, ज़्यादा अफसोस करता है, गम करता है, तो आपने देखा होगा उसकी आंखें शररबार हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, अंगारों की तरह दहकने लगती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब भी लोग मुझे देखते हैं, दुनिया वाले देखते हैं, तो हमेशा मेरा हाल ये होता है कि मैं सरगर्म में नाला होता हूँ, मैं हमेशा रोता रहता हूँ, हमेशा फरियाद करता रहता हूँ, हमेशा अफसोस में मुब्तला रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी आंखें भी शररबार हो जाती हैं, अंगारों की तरह सुर्ख और लाल हो जाती हैं। तो इसलिए लोग जो है मुझे, मेरी इस कैफियत की वजह से मुझे आतिश परस्त कहने लगे हैं, मुझे कहने लगे हैं कि ऐसा लगता है तो मजूसी है और ये आग की इबादत करता है।
اگلا شعر دیکھیں کہ کیا آبروئے عشق جہاں عام ہو جفا. غالب کہہ رہے ہیں یہاں تو ہر طرف جفا ہی جفا ہے، بے وفائی ہی بے وفائی ہے، محبت کو کوئی نہیں جانتا، ظلم ہی ظلم ہے. تو ایسی جگہ میں عشق کی کیا آبرو، جہاں کوئی وفا کرنے والا نہیں، جہاں وفا کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، اور جفا ہی جو ہے زمانے کا جہاں رواج ہو، تو وہاں عشق کے بارے میں ہم کیا بات کریں، وہاں عشق کی کیا عزت اور کیا آبرو ہوگی. تو ایسے ماحول میں، ایسی دنیا میں، ایسے زمانے میں جہاں ہر طرف جفا ہو اور عشق کی کوئی عزت نہ ہو اور عشق کی کوئی آبرو نہ ہو، ایسے جہان میں رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر. ایسے جہان میں، تو ایسے جہان میں میں تمہیں بے سبب آزار دیکھ کر، تمہیں میں افسوس میں دیکھ کر، تمہیں میں تکلیف میں دیکھ کر مجھے تعجب ہو جاتا ہے. میں رک جاتا ہوں کہ تم ایسی دنیا میں رہتی ہو، ایسے جہان میں رہتی ہو کہ جہاں جفا ہی جفا ہے، وفا کا کوئی مطلب نہیں ہے. پھر تم بے مطلب ہی، بے سبب ہی تم افسوس میں کیوں ہو، دکھ میں کیوں ہو، تمہیں کس بات کی تکلیف. تو تمہیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا ہے اور میں رک جاتا ہوں. اگلا شعر دیکھیں کہ آتا ہے میرے قتل کو پرجوش رشک سے. رشک کا مطلب حسد ہوتا ہے، جلن، عرشیا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ جو میرا محبوب ہے وہ حسد اور جلن کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کے لیے میری جانب آ رہا ہے. مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر. اب یہاں ایک معنی تو یہ نکل سکتا ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، حسد کے ساتھ، جلن کی وجہ سے وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن میں تو اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ویسے ہی مر گیا. مجھے مارنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ویسے ہی مر گیا. دوسرا معنی یہاں اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، وہ جلن اور حسد سے مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، رشک سے مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن مجھے اس بات سے جلن ہے، مجھے اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر رشک ہے، جلن ہے اور حسد ہو رہا ہے کہ کاش اس کے ہاتھ میں تلوار کی بجائے میرا ہاتھ ہوتا. تو میں اس کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھ کر مر رہا ہوں، یا رشک کر رہا ہوں، یا جل رہا ہوں کہ کاش اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں تو میرا ہاتھ ہونا چاہیے تھا اور اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ وہ میرے قتل کے لیے آتا، مجھ سے دشمنی نبھاتا، مجھ سے حسد کرتا. تو اس کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھ کر میں جو ہے افسوس کر رہا ہوں اور رشک کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار کی بجائے میرا ہاتھ ہوتا. ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر. یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ نشے میں جو تیری رفتار مستانہ ہے اسے دیکھ کر موج میں اس اندیشے میں کانپ رہی ہے کہ اس رفتار سے عالم کا خون، پوری دنیا کا خون ہو جائے گا. یہ جو تیرا عالم ہے اس وقت، نشے میں جو تیری رفتار ہے اس کو دیکھ کر جو میں ہے اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو اس بات سے ہم کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ خون خلق کا باعث، جو خلق ہے اس کے خون کی جو وجہ ہے، یہی شیشہ شراب، یہ شراب کا گلاس ہے کہ نہ تو شراب پیتا اور نہ تجھے یہ جو رفتار مستانہ حاصل ہوتی جس سے عالم کا خون ہو جاتا، دنیا کا خون ہو جاتا. تو ثابت ہوا ہے، یہ معلوم ہو گیا ہے ہمیں کہ گردن مینا پہ خون خلق، دراصل جو شراب ہے اس کی گردن پر، شراب کی گردن پر جو ہے خلق کا خون ہے. خلق کے خون کی وجہ جو ہے، خلق کی بربادی کی جو وجہ ہے وہ شراب ہے. کیونکہ لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر، کیونکہ تجھے جو رفتار حاصل ہوئی ہے جس کو دیکھ کر شراب خود جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، شراب خود پریشان ہے، جو تو نے رفتار جو ہے شراب کو پی کر حاصل کی ہے، یہ تیری وجہ سے جو خون ہوگا، خلق کا جو نقصان ہوگا اس کی جو وجہ ہے دراصل یہ شراب ہے. واہ حسرتاں کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، واہ حسرتاں ہائے افسوس کہ یار نے، کہ میرے محبوب نے، کھینچا ستم سے ہاتھ، کہ میرے محبوب نے مجھ پر ستم کرنے سے، ظلم کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا، یعنی اس نے اب مجھ پر ظلم کرنا بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر. حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچ، لذت آزار دکھ کی لذت، تکلیف کی لذت، ستم کی لذت.
تو محبوب کو ہمارے یہ پتہ چل گیا کہ وہ جو ہم پر ستم کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، اس ظلم اور ستم میں بھی ہمیں مزہ آ رہا تھا، اور اس مزے کی وجہ سے ہم اس کے ظلم و ستم کے لالچی ہو گئے تھے. یعنی ہم چاہتے تھے کہ ہمارے محبوب ہم پر ظلم و ستم کرے تاکہ ہمیں یہ مزہ آتا رہے. تو جب اس کو یہ پتہ چل گیا محبوب کو کہ میرے ظلم و ستم سے اس کو تکلیف ہونے کی بجائے میرے معشوق کو تو مزہ آ رہا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر ظلم و ستم کروں، تو اس نے جو ہے ظلم و ستم کرنے سے ہاتھ روک لیا، کیونکہ اس کو ظلم و ستم سے، اس کے ظلم و ستم سے ہمیں لذت آ رہی تھی. اگلا شعر دیکھیں کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں. ان آبلوں، آبلے یعنی چھالے، چھالوں کو کہتے ہیں جو پاؤں پر چلنے کی وجہ سے، چلنے کی زیادتی کی وجہ سے پیروں میں جو چھالے پڑ جاتے ہیں ان کو آبلا کہتے ہیں. تو غالب کہنے کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. پرخار، خار کہتے ہیں کانٹوں کو، پر کا مطلب بھری ہوئی. اب جو آگے کا راستہ میں نے دیکھا ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے. دراصل اس شعر میں ایک معنوی صنعت ہے. اس صنعت کو اصطلاح میں جو ہے تطابق با نفی کہتے ہیں. تطابق با نفی یعنی نفی کے ساتھ مطابقت پیدا کر لینا، نفی کے ساتھ، نیگیٹیوٹی کے ساتھ، نیگیٹیوٹی یعنی نکاراتمکتا کے ساتھ سمبندھ پیدا کر لینا، نکاراتمکتا کے ساتھ ایک میل تعلق پیدا کر لینا. تو منفی صورتحال جو ہوتی ہے، نیگیٹو صورتحال، اس میں سے بھی کوئی ایسی مثبت یا پازیٹیو بات نکال لینا، یا ایسا پازیٹیو راستہ اس میں سے بھی ڈھونڈ لینا، یہ جو خصوصیت ہوتی ہے، جو خاصیت ہوتی ہے، اسی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں تطابق با نفی. گویا شر میں سے خیر کا پہلو ڈھونڈ نکالنا، تو اس کو علم بیان میں ہم تطابق با نفی کہتے ہیں. تو اس طرح کی جو صنعتیں ہیں وہ یہ جو صنعت یعنی تطابق با نفی، یہ کلام غالب میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے ایک شعر اور دیکھیں آپ کے، کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آبلائے پا وادی پرخار میں آوے. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی، جو کانٹے اتنے سخت ہو گئے ہیں، جو ان کا نکیلا منہ ہے، یہ دراصل ان کی زبان ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے سوکھ گئی ہے. تو کانٹے برے نہیں ہیں، کانٹے نرم ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے بالکل تو سوکھ کر نکیل ہو جاتے ہیں. تو جو کانٹے نکیلے ہیں یہ سخت ہیں، دراصل یہ پیاس کی سختی کی وجہ سے ہیں. تو دوسرے مصرے میں کیا کریں کہ ایک آبلائے پا، ایک پیروں، ایک ایسا پیر چاہیے یا ایک پیر کا ایسا آبلہ چاہیے، ایک ایسا پھوڑا چاہیے جو یہاں آئے، اس وادی پرخار میں آئے اور ان خاروں کے اوپر چلے. تو اس آبلے کے پھوٹنے سے، اس میں سے جو مواد نکلے، اس میں سے جو پانی نکلے، اس آبلے میں سے جو نمی نکلے، اس سے ان کانٹوں کی پیاس بجھ سکے. کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے عرب، ایک آبلائے پا وادی پرخار میں آوے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس شعر کی بھی تشریح کرتے ہیں جو ابھی ہمارا شعر ہے کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، یہ جو پیر میں جو میرے آبلے ہیں میں ان سے گھبرا گیا تھا، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. ابھی جو آگے کا آنے والا جو راستہ ہے، یہ جو خار والا راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا جو راستہ ہے، میں اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں. تو یہاں حالانکہ راستے میں کانٹے ملنا ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک منفی بات ہے، لیکن اس میں سے بھی پازیٹیو یعنی مثبت سوچ کے ذریعے مثبت جو ہے وہ نتیجے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے جو میرے پیروں میں یہ چلنے کی وجہ سے آبلے پڑ گئے تھے اور چلنا میرا جو ہے وہ دشوار ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا پیدل چلنا. اب یہ جو کانٹوں بھرا راستہ آ رہا ہے، تو جب میں اس کے اوپر چلوں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے جو پیروں کے چھالے ہیں وہ پھوٹ جائیں گی، اور جب چھالا پھوٹتا ہے اس کے بعد ہی چھالا ٹھیک ہوتا ہے. تو چلنے کی وجہ سے ان کانٹوں بھرے راستے پر میرے چھالے پھوٹ جائیں گے، اور کانٹوں کی بھی پیاس بجھ جائے گی، میرے چھالے بھی پھوٹ جائیں گے، اور پھوٹ کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میرے لیے آگے کا جو راستہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور میری ان چھالوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی. میرا جو ہے یہ جو چھالے میں لیے گھوم رہا ہوں اپنے پیروں میں، اس سے بھی مجھے آزادی مل جائے گی. تو ایک نیگیٹیوٹی میں ایک پازیٹیوٹی کی بات جو ہے وہ غالب نے یہاں اس شعر میں کی ہے. یہاں جو یہ شعر ہے اگلا دیکھیں کہ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر. تلمیح کا شعر ہے، کیونکہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ ایک مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ اے رب قدیر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، لیکن جب ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے جو ہے اپنا جلوہ، اپنا نور جو ہے وہ تجلی جو ہے اس کو کہتے ہیں نور کو، برق تجلی، تجلی کا نور۔ تو جو اپنی تجلی ہے، جو اپنا نور ہے، وہ کوہ طور پر، طور نام کے ایک پہاڑ پر اپنا جلوہ دکھایا، لیکن جیسے اللہ رب العزت کا نور ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غالب کہہ رہے ہیں کہ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی، وہ جو تجلی، جو نور تھا اللہ کا، وہ جو اس کی تجلی تھی، وہ جو اس کی روشنی تھی، وہ جو اس کا نور تھا، وہ ہمارے اوپر گرنا تھا، نہ کہ طور پہاڑ پر۔ ایک چیز اور یہ ہوئی تھی کہ جب وہ طور پہاڑ پر، کوہ طور پر جب وہ تجلی گری تو اس اللہ رب العزت کی اس نور کی ہیبت کی وجہ سے وہ جو کوہ طور ہے وہ سیاہ پڑ گیا تھا، کالا پڑ گیا تھا۔ تو اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ کوہ طور پر پڑا، اور اس کی وجہ سے جو کوہ طور ہے وہ سیاہ پڑ گیا۔ تو وہ جو نور ہے، وہ جو برق تجلی ہے، وہ طور پر نہیں پڑنی چاہیے تھی بلکہ مجھ پر گرنی چاہیے تھی۔ اور پھر اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ دیتے ہیں بادہ ظرف قد خار دیکھ کر، دیتے ہیں بادہ، بادہ یعنی پیالہ، شراب کا پیالہ ایسے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ شراب کا پیالہ، کتنا بڑا پیالہ اور کتنی زیادہ مقدار میں شراب دینی ہے، کس کو دینی ہے؟ یہ قد خوار، پیالہ پینے والے، یعنی شراب پینے والے کی حیثیت کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص جو ہے ایک ہی مقدار میں شراب نہیں پی سکتا، کچھ لوگ کم شراب پی کر ہی بہک جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ شراب پی کر بھی نہیں بہکتے۔ تو کس کا کتنا لیول ہے، اس لیول کے اعتبار سے اس کو شراب دی جاتی ہے۔ تو نعوذ باللہ یہاں اللہ تعالیٰ کو جو ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نور اور اپنی تجلی جو ہے کوہ طور پر اتاری تو وہ غلط کیا، بلکہ وہ کوہ طور کی بجائے میرے اوپر اگر وہ تجلی اتاری ہوتی تو میں اس کو برداشت کر لیتا، میں اس کو سہ لیتا۔ اور پھر اس کو مثال سے سمجھایا ہے کہ جو بادہ جو ہے وہ بادہ خوار کا ظرف دیکھ کر دیا جاتا ہے، اس کی طاقت اور جھیلنے کی شمتا دیکھ کر اس کو جو ہے بادہ یا شراب اس کو دی جاتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں گے، سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، وہ پریشان حال بے حال غالب کا، سر پھوڑنا مجھے یاد آ گیا۔ کیوں یاد آیا؟ یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر، یہ جو تیری دیوار ہے اس کو دیکھ کر مجھے اپنا غالب کا جو ہے وہ، یعنی اپنا خود کا وہ زمانہ یاد آ گیا جس زمانے میں میں تیری اس دیوار میں سر پھوڑا کرتا تھا، یعنی تیرے عشق میں گرفتار تھا، اور ہر وقت جو ہے وہ تیرے ہی عشق میں گھرا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے میرا جو حال ہے یا میں جو ہوں وہ شوریدہ حال ہو گیا تھا۔ تو وہ زمانہ مجھے آج تجھے دیکھ کر یا تیری دیوار کو دیکھ کر یاد آ گیا۔